बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपको होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज 5 अगस्त है और दुनिया भर में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज से 2 साल पहले भारत ने कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर या भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, उसकी आइनी हैसियत को बदलने के लिए जो है उसका जो एक रियासत का पहले एक रियासत थी, उसको 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम करने और फिर वहाँ गैर मकामी जो लोग हैं, उनको आबाद करके वहाँ आबादी का तनासुब चेंज करने के हवाले से जो किया था, उस पे पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया। अभी तक एहतजाज जारी है और दुनिया भर में इस हवाले से पाकिस्तान ने ये बात जो है पहुँचाने की कोशिश की है और कश्मीरियों के हवाले से उनका कहना है कि उनको अपनी मर्ज़ी से रहने की इस्तिस्वाब राय जो है, जो कि आप कहें अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक वहाँ पे जो कहा गया, लेकिन अभी तक उस पर कभी अमल नहीं हुआ है। और इस हवाले से अपने तय पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और पाकिस्तान और भारत के मामलात ख़राब भी शायद इसी एक कश्मीर के मसले की वजह से ही हैं, वगरना शायद जो जितने इमीडिएट हमसाए हैं बहुत बेहतरी आ सकती थी, गुर्बत ख़त्म हो सकती थी, तरक्की वो खिता कर सकता था अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता। तो हर दफ़ा ही कोशिश जब भी बात कश्मीर के हवाले से होती है तो ख्वाहिश हमारी यही होती है कि कोई ना कोई ऐसा सिलसिला हो जाए, चाहे क्योंकि हल तो दोनों हुकूमतों ने खुद मिलकर ही करना है। इंटरनेशनली अगर कोई ताउन इस हवाले से या कोई इस तरह से इंटरवीन करें कि बड़ी ताकतें कोशिश करके इस मसले को हल करा दें, तो चीज़ें जो हैं वो यकीनन बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आज के प्रोग्राम में 2 मेहमान हमारे साथ होंगे। पहले कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो में जनाब अब्दुल हमीद साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और फिर गज़ाला खान साहबा चेयरपर्सन हैं फ्रेंड्स कश्मीर इंटरनेशनल की, उनसे इस हवाले से कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी मुलाकात कराते हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन टोरंटो जनाब अब्दुल हमीद साहब से। आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक आइनी शिक के ज़रिए जो उनका आइन था 370 उसकी 35A शिक के तहत कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत थी उसको जो है एक आज़ाद रियासत की जो हैसियत थी उसको तब्दील किया और 2 वफाकी इकाइयों में जो है उसको तकसीम कर दिया और उसके बाद एक और कानून के ज़रिए वहाँ पे गैर मकामी लोग थे उनको वहाँ आबाद करने की कोशिश की ताकि आबादी का तनासब जो है वो चेंज हो सके और अपनी मर्ज़ी के मकासद जो है वो हासिल कर सकें। 2 साल से कश्मीरी भी एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे कर्फ्यू का आलम है, ज़िंदगी बिल्कुल जो है वो कह लीजिए बंद होकर रह गई है और लगातार जब भी थोड़ी सी इलेक्शन होती है वहाँ के कश्मीरी भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान ने आज के दिन को यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है। आज 2 साल हुए और आज पाकिस्तान भर में इस हवाले से रैलीज़ भी निकाली गई। प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब और वफाकी वज़रा ने इस हवाले से मुख्तलिफ जो रैलीज़ थी, मार्च थी, उनसे भी खिताब किया। हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अब्दुल हमीद साहब टोरंटो में। इस हवाले से लास्ट ईयर भी बात हुई थी, आज भी उनसे इस हवाले से बात करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कौंसल जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। 5 अगस्त जो है अब इंटरनेशनली जो है इसको लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और जो भारत की वहाँ जुल्म ज़्यादती हैं उस हवाले से पाकिस्तान तो आवाज़ उठाता ही है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी इस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। क्या इसकी अहमियत है? अगर ओवरऑल तारीख़ी हवाले से हम देखें तो 5 अगस्त की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 24 महीने पहले हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को कुछ गैर कानूनी इक़दाम करके कश्मीर पर अपने गासिबाना कब्जे को मजबूत करने की एक मज़मूम कोशिश की। अब मैं इसके लिए कि उस किन हालात में कश्मीर ने ये किया, उसके लिए आपको इंडियन ऑथर्स कोट करूंगा कि अभी एक रिपोर्ट आई है 2 years ऑफ लॉकडाउन, ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगस्त 2021, और इसमें वो सारे हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी के लोगों ने लिखा है। रिटायर्ड जजेस हैं, जनरल्स भी हैं, मतलब जस्टिस मदन बी लोकर उसमें हैं, राधा कुमार हैं, जस्टिस रूमा पाल हैं, जस्टिस अंजना प्रकाश हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया निरुपमा राव हैं, उसमें मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता हैं, एयर वाइस मार्शल कपिल कक हैं। इन लोगों ने भी बात इससे शुरू की है कि 4 अगस्त 2019 को क्या हालत की इंडिया ने कश्मीरियों के साथ। दे अरेस्टेड, एंड नाउ आई कोट,
they arrested close to 6,000 Kashmiri politicians, dissident intellectuals, journalists, and youths, snapped the tele and internet communications across the state, imposed a blanket curfew, and stationed an additional 40,000 troops at the valley's towns. Now, I unquote. Now, this is an undisputed fact कि वो एक गासिबाना कब्जे की ऐसी मजमूम कोशिश थी जो जब भी 5 अगस्त आएगा तो सारे बाज़मीर लोग दुनिया के उसको कंडेम करना चाहेंगे। और हम अब 5 अगस्त को कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने अपने मुसम्मम इरादे से हिंदुस्तान को अपने मजमूम मकासद में अभी तक कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम का असल मकसद ये था कि वहां जमीन की खरीदो फरोख्त के और डोमिसाइल के कवानीन को तब्दील कर दिया जाए, आबादी के ढांचे में गैर कानूनी तब्दीलियां लाई जाएं, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग हिंदुस्तान की रियासतों से लाकर इस तरह आबाद किए जाएं कि मुसलमानों की अक्सरियत मकबूजा कश्मीर में अकलियत में बदल जाए। जिस तरह के और सेटलर कॉलोनियलिज्म के रब्रिक में फिलिस्तीन में या और गासिबाना कुव्वतें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में करती हैं, लेकिन ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। इलेक्शन के लिए हलकों की हदबंदी को अभी वो इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम उम्मीदवार जो उनके अपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स पपेट उम्मीदवार होते हैं जो उनके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, उनको भी फायदा ना हो। मुसलमानों की सियासी हैसियत को कमजोर करके उन्हें एक तरफ कार्नर करने की कोशिश की जा रही है। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 390 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश करके रुतबे शहादत पा चुके हैं और हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए इस दिन को, क्योंकि ये अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सही। अच्छा, अब वहाँ पे लॉकडाउन मुसलसल 2 साल हो गए, ऑन एंड ऑफ रहता है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे ना बिजनेसेस है ना कुछ हैं, तो ज़ाहिर एक शख्स एक हद होती है किसी की, तो जो कश्मीरियों की विल है उसको ज़ाहिर करने के लिए कुछ टैक्टिक्स गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, वो क्या आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है इस हवाले से? जी, पहले तो मैं उसी जांच से मैं बात खत्म की थी कि मैं ये कहूंगा कि ये हिंदुस्तान इस तरह के जितने भी ओछे हथकंडे कश्मीरियों के इरादों पर को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये कामयाब नहीं होंगे। पिछले चंद सालों से हिंदुस्तानी रियासत ने कश्मीरी क़यादत को पस जिंदान डाल रखा है। कश्मीरी नौजवानों को कैदोबंद की सऊतों का सामना है, पैलेट गन का सामना है, स्टेट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हैं, फेक इनकाउंटर्स हैं। सिर्फ 2021 में 85 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 7,000 से ज्यादा गुमनाम कब्रें हैं और मावराए अदालत कत्ल कश्मीर में बढ़ रहे हैं। 11,000 से ज्यादा खवातीन की इसमत तरी की गई है और 23 फरवरी 1991 में कुनान और पोशपुरा में आने वाला वाकया तो अभी तक पूरी इंसानियत के ज़मीर पर एक बोझ है। और अखलाकी दिवालियापन का हाल ये है कि शहीदों के पाक बदन भी जनाजे के लिए उनके वारसों को नहीं दिए जाते। 15,000 कश्मीरी जवानों को कैद कर लिया गया है। आजकल हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख कश्मीरी दस्ते तैनात किए हुए, 9 लाख इंडियन दस्ते तैनात किए। वहां लंबे अरसे तक कर्फ्यू और लॉकडाउन हो रहे हैं, जिस तरह आपने कहा। पुरअमन मुजाहरे का हक छीन लिया गया है। पूरे महलों और देहातों को आग लगाकर इज्तिमाई सजा के तस्वुर को आम किया गया है। टॉर्चर इन कस्टडी यानी तहवील में लेकर टॉर्चर करना बहुत आम है और ये काम ये नहीं है कि कोई एक पुलिसमैन या एक हवालदार कर रहा है। इंडिया एक पॉलिसी के तहत ये कर रहा है। हिंदुस्तान ने खवातीन के खिलाफ टॉर्चर और रेप को एक जंगी हथियार के तौर पर, रियासत दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो ये टैक्टिक्स हैं, लेकिन चूंकि उनका जज्बा ईमानी मजबूत है और कश्मीरी रिसिस्ट कर रहे हैं हर लेवल पे और वी आर प्राउड ऑफ देम। सही। अच्छा सर, अभी इतना बहुत पुराना मसला हो गया, इस हवाले से बड़ी कोशिशें की हैं, पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, रेजोल्यूशन भी, तो क्या आप समझते हैं कि क्या इक़दाम करने चाहिए कि ये मसला हल हो जाए या कम से कम इसकी डायरेक्शन तो सीधी हो जाए कि उस तरफ चल पड़े?
جی ہم سب کو معلوم ہے کہ 1948 سے کشمیر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پر ہے. یہ ایک بین الاقوامی ڈسپیوٹ ہے. اس کا حل سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہے. یہ عمل درآمد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1951 سے لے کر 5 اگست 2019 تک اور اس کے بعد کے سارے غیر قانونی اقدامات کو ہندوستان بنیادی طور پہ واپس لے, تاکہ وہ کشمیری اپنی بنیادی شناخت جس طرح کے جب اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئی تھی اس صورتحال میں واپس آئیں. ہندوستان کے سارے کالے قوانین جو کشمیریوں پر مظالم ڈھالنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ایفسپا ہے, اس میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, وہ اس میں آپ بغیر وارنٹ کے بغیر ثبوت کے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں, پھر ان کو کافی مدت تک عدالت میں پیش کیے بغیر گرفتار رکھتے ہیں. اس طرح کے قوانین کا مہذب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو گرفتار کرتا ہے تو اس کا وارنٹ ہونا چاہیے, اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, پھر وہ عدالت میں آدمی کو پیش ہونا چاہیے. وہ اس کے بغیر ہو رہا ہے اور وہ قانونی طور پہ جائز کیا ہوا ہے کشمیریوں کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے باقی حصوں میں یہ جائز ہے, نہیں, صرف کشمیریوں میں اس طرح کے قوانین ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح آفس آف دا یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے اپنی 2018 اور 2019 کی رپورٹس میں کہا ہے کہ یو این کمیشن آف انکوائری کو ہندوستانی قابض دستوں کی تفتیش کرنی چاہیے. جس طرح آج ہندوستان کے وزیر خارجہ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر ہیز سین ریئل ڈیموکریسی, ڈیولپمنٹ, گڈ گورننس اینڈ امپاورمنٹ ان دا لاسٹ 2 years. تو اگر یہ بات اتنا وہ ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اتنا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے کہ جا کر انڈیا یو این کمیشن آف انکوائری کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت دے دیں. وہ دیکھ لیں جو کو وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ان موقف کو جانے کی اجازت دے دے, بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو جانے کی اجازت دے دے, یا بین الاقوامی میڈیا کو جانے کی اجازت دے دے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان اپنی فوجیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس طرح نکالے کہ استصواب رائے کے حالات پیدا ہو سکے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں پلیبسٹ استصواب رائے کا انعقاد کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق یو این کی قراردادوں کی روشنی میں موقع دیا جائے. اور یہ دیکھیں یہ کتنی فیئر بات ہے کہ ان قراردادوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیری چاہیں تو وہ پاکستان کو جوائن کر لیں, چاہیں تو انڈیا کو کر لیں. صحیح. اور اگر انڈیا اتنا فیئر ہے تو why are they lacking confidence in giving that option to Kashmiris? ہاں, لوگ ان سے خوش ہیں تو خود ہی ظاہر ہے, اگر وہ استصواب رائے ہوگا تو ادھر چلے جائیں گے. اچھا سر, ابھی آپ نے یہ جو بات کی ہے, ابھی یہ جو ریزولوشنز ڈفرینٹ قسم کی آئی تھیں اور شروع سے ایک ریزولوشن ہے جس کے اوپر پاکستان کا سٹینڈ بھی ہے, اور پھر ساؤتھ ایشین خطے میں جو پیس ہے, امن ہے, یہ ریزولوشن کتنی امپورٹنٹ, اب کہاں سٹینڈ کرتی ہیں ابھی؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ایک ریزولوشن کی طرف تو میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن نمبر 122. اور اس کی اصل امپورٹنس یہ ہے کہ یہ اس وقت پاس ہوئی جب اقوام متحدہ کو کشمیر سے ڈیل کرتے ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے تھے, 1957 میں, 1957 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ساری یو این کی رپورٹس آ چکی تھیں, کئی دفعہ یہ مسئلہ ڈسکس ہو چکا تھا. کشمیر کے مسئلے کی جو پیچیدگی ہے اس کی تفہیم اقوام متحدہ کے کوریڈورز میں بڑی پختہ ہو چکی تھی, اور یہ کوئی بڑی سوچ سمجھ کر پاس کی گئی تھی. اور اس میں میں اس کے ریزولوشن کے 122 of 1957 کے ایک سینٹینس پڑھنا چاہوں گا. The final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people
expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations, and unquote. اور اسی قرارداد میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کی کوئی شام ایکسرسائز استصواب رائے کا متبادل نہیں ہو سکتی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہاں پہ کوئی اسمبلی بن گئی اور اس نے پھر یہ ریزولوشن پاس کر دی، نہیں. اس میں وہ اسی ریزولوشن میں آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ any action that assembly may have taken or might attempt to take to determine the future shape and affiliation of the entire state or any part thereof, or action by the parties concerned in support of any such action by the assembly, would not constitute a disposition of the state in accordance with the above principle. So اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، یہ اس ریزولوشن کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ اقوام متحدہ کی اور بہت ساری قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی، چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، اور یہ شملہ ایکارڈ کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسٹینڈ سٹل ہوگا جتنی دیر تک چیزیں ریزالو نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہیں، اتنی ریزولوشن ہیں، ہر جگہ پہ اس حوالے کو اٹھایا بھی گیا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا کنوے پھر انڈیا کو کرنا چاہیے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ جی، میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری کو کشمیریوں کے خلاف ہندوستان کے مظالم کو نہ صرف رکوانا چاہیے بلکہ ان جرائم کا ہندوستان سے حساب لیا جانا چاہیے. ہندوستان کشمیر میں اپنے غیر قانونی اقدامات کو تب ہی بند کرے گا جب اسے یہ احساس ہوگا، جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ رجیم کو ہوا تھا، کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اسے غور سے دیکھ رہی ہے، اور تب بھی وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونے دے گا. اقوام متحدہ، دنیا کی پارلیمنٹس، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی میڈیا کو اس صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ہی جھگڑے کی جڑ ہے، اور یہ جنوبی ایشیا میں 1.5 بلین لوگوں کی ترقی کو روکے ہوئے ہیں. اور حکومت ہندوستان اپنی ان کمٹمنٹس کو پورا کرے جو اس نے سیکورٹی کونسل کو لکھے گئے خطوط میں کی، جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی، جو انہوں نے کشمیری لوگوں کے ساتھ کی. عالمی برادری کو انڈیا کو بتانا چاہیے کہ یہ اپنے کالے قوانین جن کا میں ذکر کر رہا تھا ان کو کشمیر سے ختم کرے، ایک آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ختم کرے، پبلک سیفٹی ایکٹ کو ختم کرے، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو ختم کرے، کیونکہ ان قوانین کے تحت بے گناہ کشمیریوں کو لمبے عرصے تک بغیر گناہ کے، بغیر تفتیش کے جیلوں میں رکھا جاتا ہے، اور یہ قوانین انسانی حقوق کی پامالی کی بنیاد بنتے ہیں. اور اوور آل یہ ہم اس فیز میں انٹرنیشنل سسٹم کی پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی اور ان کی خلاف ورزی وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کی جاتی. انسانی ضمیر جاگ رہا ہے. ہم انشاءاللہ پوری بین الاقوامی کمیونٹی وہ یہ دیکھ رہی ہے اور وہ اس کا اثر ہوگا. اور یہ آج کا دن جو ہے اس پہ اسپیشل اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں دنیا بھر میں، ان کا بھی یہی مقصد ہے. اچھا، اب پاکستان کی صورتحال، پاکستان نے ہر ممکن کوشش کر لی. پاکستان شروع سے چاہ رہا ہے کہ ہم سائنس اس کے اچھے تعلقات ہوں، اور ایک یہ مین کور مسئلہ ہے کشمیر کا جس کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے بہتر نہیں ہو رہے ہیں. تو سفارتی سطح پر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں برابر ہو رہی ہیں، دوسری دنیا تک جو ہم بات پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچ رہی ہے؟ آپ کس طرح، کیونکہ آپ خود فارن آفس سے آپ کا تعلق ہے، یہاں بھی اس حوالے سے بات ہوتی ہے، تو جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس حد تک درست ہیں، صحیح ہو رہی ہیں، رزلٹس آ رہے ہیں اس کے؟ جی، یہ کوششیں کی جو اسکیل ہے، پہلے تو ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پچھلے 2 سالوں میں بہت بڑا ہے. جس طرح پاکستانی وزیر اعظم نے جا کے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا.
اور اس کے بعد ابھی مئی 2021 میں پاکستان کے وزیر خارجہ جب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملے، انہوں نے بھی کشمیر میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے بارے میں ان کو بتایا اور ماورائے عدالت قتل کے بارے میں بتایا۔ آج ہمارے فارن منسٹر کا آرٹیکل مختلف اخباروں میں چھپا ہے دنیا بھر میں، تو اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جب عمران خان گورنمنٹ آئی تھی، ہماری نئی گورنمنٹ آئی تھی، تو انہوں نے تو یہ پہلے دن کہا تھا کہ اگر انڈیا ایک سٹیپ پیس کی طرف لے گا تو پاکستان 2 سٹیپس لے گا، اور لیکن جوابی طور پہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی کہ وہ اس طرح کا رسپانس نہیں ملا، بلکہ وہ ابھینندن اور اس طرح کے واقعات ہوئے، اور جس سے عام تاثر یہ تھا کہ شاید جو حکومت ہندوستان میں تھی وہ ان کا الیکشن آگے قریب تھا اور وہ پاکستان سے حالات کی خرابی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہماری طرف سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ یہ چند شرائط ہیں کہ آپ 4 اگست 2019 پہ جس طرح ہم کھڑے تھے اس طرح آ جائیں وہاں پہ، اور سارے جو 5 اگست اور اس کے بعد کے سٹیپس ہیں ان کو ریورس کریں، اور باقی جو پلیبسٹ کے لیے کنڈیوسو کنڈیشنز کریٹ کریں، اور ہائی کمشنر آف ہیومن رائٹس نے جو 2018 اور 2019 کی رپورٹس میں کہا ہے وہ ایک امپارشل باڈی ہے، انہوں نے جو کہا ہے کہ یو این کمیشن آف انکوائری کو آنے کی اجازت دیں کشمیر میں، اور یہ باتیں اپنی فوج کو نکالیں مقبوضہ کشمیر سے تاکہ حالات بہتر ہوں۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹ میں، تو ایون کل یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل کے اسپوکس مین سے جب پوچھا گیا کہ کیا پوزیشن ہے اقوام متحدہ کی کشمیر پر، تو اس نے کہا اقوام متحدہ کی پوزیشن کشمیر پر بالکل تبدیل نہیں ہوئی، اور وہ وہی ہے جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز میں ہے۔ اور پھر اس نے صحافی نے پھر دہرانے کی کوشش کی کہ آپ ذرا بیان کر دیں، تو اس نے کہا کہ ایکوریسی کے لیے یہ ہے کہ آپ ریزولوشنز کو خود پڑھیں۔ تو سیم از دا کیس ود او آئی سی۔ اس وقت او آئی سی کا ایک 4 سے 9 اگست تک ایک انڈیپینڈنٹ پرماننٹ کمیشن آف ہیومن رائٹس اسلام آباد اور جموں کشمیر کا آزاد جموں کشمیر کا دورہ کر رہا ہے۔ اس میں 12 ارکان شامل ہیں۔ ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی صورتحال کا جائزہ لے، خاص طور پر اس صورتحال کا جو 5 اگست 2019 کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے نومبر 2019 میں بھی اور جولائی 2017 میں بھی پاکستان کا دورہ کرنے والی اس ٹیم نے اپنی رپورٹس پیش کی تھی۔ تو سیم از ود ورلڈ پارلیمنٹس، مختلف پارلیمنٹس میں کئی مقررین نے اس ایشو کو بہت اچھی طرح اٹھایا، یورپ کی پارلیمنٹس میں، یو کے کی پارلیمنٹ میں، کانگریس کی ٹیسٹمنیز ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عالمی ضمیر جاگ رہا ہے in spite of all considerations which are based on politics. All right, thank you very much. بہت شکریہ آپ کا کونسل جنرل صاحب. I know you're very busy. آج کا دن جو ہے اس حوالے سے مختلف تقاریب بھی ہیں، آپ کو وہاں شرکت بھی کرنی ہے، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. عبدالحمید صاحب کونسل آف پاکستان ان ٹورانٹو ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے ان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا جو ہے وہ اعادہ کیا ہے. اچھا، اس میں پاکستان میں تو دنیا میں کہیں بھی کچھ زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پاکستان جو ہے اس حوالے سے آواز کو اٹھاتا ہے، لیکن کشمیر امیجیٹ جو ہے 2 حصے ہیں کشمیر کے، ایک پاکستان کے زیر انتظام ہے، ایک بھارت کے زیر انتظام ہے. تو ایک جگہ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، خوشحالی، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اور ایک خاندان ہے، ان کے بٹے ہوئے خاندان ہیں جو دونوں جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو یہ تو فرض بھی ایک بنتا ہے اور انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے. تو پاکستان اس کو چلیں آپ اس سوال کو چھوڑ دیں، لیکن انسانی حقوق کے طور پہ بھی اگر دنیا اس کو دیکھے تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بہت عرصے سے، اب اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کئی دہائیاں بیت گئی ہیں، یہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے، دنیا ترقی کر گئی، کہیں سے کہیں پہنچ گئی. تو یہ وقت ہے کہ اس مسئلے کو بھی جو ہے حل ہونا چاہیے، اور جو کشمیری ہیں
ان کی ول کے مطابق حل ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اب آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. دنیا نے جو ہے اتنی ترقی کر لی ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی، کب تک آپ کس چیز کو دبائیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم دو قریبی ہمسائے ہیں، ہمیں اپنے معاملات خود مل کر طے کرنے ہیں اور دنیا کے لیے بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم امن سے رہ سکتے ہیں. لیکن مین کور ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے، اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اسٹے ٹیون، پروگرام میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا، غزالہ خان صاحبہ چیئرپرسن ہیں فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل. کشمیر کے حوالے سے بہت انہوں نے کام کیا ہے، کشمیری ہیں اور اسی حوالے سے اس کاز کو جو ہے نارتھ امریکہ میں انہوں نے پریزنٹ بھی کیا ہے، یہاں پہ بھی، اور آج کل پاکستان میں ہیں اور وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے صدر اور اس کے علاوہ جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں اور اس حوالے سے کافی ان کی کوششیں ہیں. خوش آمدید کہیں گے. آپ کو یہ بتا دیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کا تعلق اس حوالے سے شاعرہ بھی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کشمیر کے حوالے سے سلگتے چنار، اور اس کے علاوہ لامکاں جو ہے جس میں 70% جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اس میں آرٹیکلس ہے. اور میڈیا سے ان کا گہرا تعلق رہا، پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی تعلق اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے بھی تعلق رہا. خوش آمدید کہیں گے غزالہ. السلام علیکم. بہت شکریہ ارشد، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. آپ کشمیر کے حوالے سے بہت آپ کا کام ہے. آج 5 اگست ہے اور 2 سال پہلے جو ہے کوشش کی بھارت نے اپنے آئین میں ترمیم کے حوالے سے اس کی جو حیثیت تھی اس کو بدلنے کی، ایک ریاست تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی، اور اس کے بعد اجازت انہوں نے دی لوگوں کو کہ وہاں کے زمین خرید لے جو وہاں کے مکین نہیں ہیں اور اس کا چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے، 5 اگست کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ارشد، یہ کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس میں انڈیا نے شب خون مار کر کشمیریوں کا جو ایک خصوصی سٹیٹس تھا، خصوصی حیثیت تھی، اس کو ڈیزالو کر کے یہ کوشش کی ہے کہ کس طرح سے کشمیریوں کی جو ڈیموگرافک چینجز ہیں وہ لا کے کشمیر کے اندر مائنورٹی سے میجورٹی میں تبدیل کیا جائے. اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. گزشتہ 2 سال سے کشمیر کی پوری وادی ایک انسانی جیل کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور جب کرونا شروع ہوا تھا اس وقت 6 مہینے ہو چکے تھے کشمیریوں کو اپنے گھروں میں محصور، اپنے گھروں میں بند، اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کرونا نہیں، یہ کشمیریوں کا رونا ہے. اور آج یہی بات ثابت ہو چکی ہے کہ 2 سال کشمیریوں کے اس محاصرے کو بھی ہو چکے ہیں، بھارتی کھلی جارحیت اور بربریت کو بھی ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا بھی کرونا اسی طرح سفر کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عالمی ضمیر نہیں جاگ سکا، عالمی ادارے نہیں جاگ سکے، اور یہ کھلم کھلا بھارتی جارحیت ہے کشمیریوں کے حقوق کو غصب کرنے کی. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی 18 سے زائد قراردادیں کشمیریوں سے اس بات کا وعدہ کرتی ہیں، اس بات کا ان سے اعادہ کرتی ہیں کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا، اور کشمیری پوری دنیا سے کچھ نہیں مانگتے، صرف اپنے آزادی سے جینے کا حق مانگتے ہیں، جو حق تمام انسانی حقوق کے منشور کے مطابق انہیں حاصل ہے، تمام انسانی حقوق کے چارٹرز کے مطابق انہیں حاصل ہے. تو کیا وجہ ہے، کیا امر مانے ہے کہ پوری دنیا بھارت کی اس کھلی بربریت پر اپنے لب سیے ہوئے ہے اور لبوں پہ قفل ڈال کے بیٹھے ہوئے ہے. دنیا کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ بھارت کوئی سیکولر ریاست نہیں، ایسی ریاست ہے جس کا کام صرف اور صرف نفرت اور شر انگیزی ہے. اور ایسے میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کشمیر کے سفیر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان اقدامات سے، ان تقاریر سے زیادہ کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں مؤثر سفارت کاری کی جائے، لابنگ کی جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے کے لیے کھلم کھلا جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس سلسلے کو وہ مسلسل طول دیا جا رہا ہے. کشمیریوں کو گھروں میں بند کر کے، لاک ڈاؤن لگا کے، وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بند کر کے، وہ ہر جو ذرائع ہیں خبر کے ان کو بند کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو کشمیریوں کی حالت زار نہ پتہ چل سکے. صحیح.
اچھا، آپ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں یو ایس میں، آپ وہاں سیٹل ہیں، وہاں اس میں آپ شرکت کرتی ہیں، اس کاز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ توجہ نہیں دی ہے، اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس پہ کوئی خاص انٹرنیشنلی ہمیں کوئی ایسا ریئیکشن نظر نہیں آتا. تو یہاں آپ نے اس کو کس طرح سے کوشش کی کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہم نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہیں یا باقی جگہوں پر پہنچائیں، تو کیا اس کا کچھ فائدہ ہوا جو کوششیں آپ کی ہوئیں، یا کیا کمی ہے اس میں؟ دیکھیں ارشد، کافی بہتری آئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے تک واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں کشمیر ایشو کو ہیڈ لائنز دور کی بات، کوئی 2 لائن کی خبر اس حوالے سے لگانے کو تیار نہیں ہے. اور جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، اسپیشلی میں شکر گزار ہوں کشمیری ڈائسپورا کی. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مظاہرے کیے، پروٹیسٹ کیے، سیمینارز کیے، وہ سڑکوں پہ آئے. یہاں پہ ہیوسٹن میں ہاؤڈی مودی کی جو ریلی تھی، اس کا جو تاریخی پروٹیسٹ تھا، اس نے مجبور کیا ان بڑے اخباروں کو، امریکہ کے ان بڑے جریدوں کو، کہ وہ کشمیر پہ آرٹیکلز لگائیں. پہلی دفعہ تاریخ میں جو امریکی صدارتی الیکشن تھی، اس میں ہمیں مسئلہ کشمیر کی بازگشت سنائی دی. جو ہمارے ابھی موجودہ امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا. میرے خیال میں شاید غزالہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے. پاکستان میں کیونکہ اس وقت موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی وجوہات ہوں، کچھ سفر کر رہی ہوں یا کوئی، لیکن بہرحال بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، اور ان کا کشمیر کے حوالے سے خاصی ان کی کتاب جیسے میں نے ذکر کیا، اور ان کے کچھ آرٹیکلز ہیں، 70% میں کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو کوشش کریں گے دوبارہ جو ہے ان سے رابطہ کر کے کمپلیٹلی ان کی جو ہے وہ تفصیلی انٹرویو جو ہے ان کا پروگرام میں پیش کریں گے. بہرحال کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ کور ایشو ہے، پہلے میں نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے. اس کو اگر حل آپس میں مل بیٹھ کے کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے ایک امن، جو ہمارا خطہ ہے وہ امن والا خطہ جو ہے وہ کہلا سکتا ہے. اور خاص طور پہ وہاں دونوں طرف، اب ایک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، ایک بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، اور زمین آسمان کا فرق اس میں ہمیں لگتا ہے. اگر ان کی جو رائے ہو، وہ کشمیریوں کی جو رائے ہے، ان کو ان کا حق دے دیا جائے، وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہیں. اس کا کوئی میکانزم تو بنانا ہوگا، کیونکہ بہت عرصہ گزر چکا ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ وہاں ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، ہزاروں بے گناہ جانیں چلی گئی ہیں، اور بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. آج 5 اگست ہے، یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے. 2 سال پہلے وہاں کی جو حیثیت کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پاکستان نے اس پہ زبردست احتجاج کیا، ابھی تک احتجاج کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مذاکرات بھی اس صورت میں ہوں گے جب اس چیز کو جو ہے واپس، جو پہلی 5 اگست 2019 والی جو صورتحال اس پہ اگر سٹیٹس چلایا تھا کشمیر کا، تو اس کے بعد جو ہیں وہ بامانی مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو جائیں، دونوں جو ہیں وہ حق خود ارادیت کشمیریوں کو مل جائے، اور دونوں کے جو اپنے معاملات ہیں وہ خود مل بیٹھ کر جو ہے وہ طے کر لیں. کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو سب مل کر جو ہیں وہ رہتے ہیں، پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، جو پوری یا تو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، سبھی لوگ مل کے رہتے ہیں. لیکن جہاں زیادتی ہو اس پہ آواز اٹھانا بھی ضروری ہے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے. حکومت پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو شاید وہ کردار ادا نہیں کیا عالمی طور پہ بڑی طاقتوں نے بھی اور باقی لوگوں نے، کہ دنیا بھر کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ جو ہے ویسے کا ویسا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صورتحال بدلے گی، چیزیں بدلیں گی. جس طرح دنیا کے باقی علاقوں میں بہتری اور امن آ رہا ہے، کشمیر میں بھی امن ضرور آئے گا. یہی پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلیں گے. دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. اپنے میزبان ارشد بھٹی اور اسٹوڈیو انجینئر طلعہ بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.
बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका, ऑटो लोन और ऑनलाइन यूटिलिटी बिल्स जैसी बेशुमार सहूलियात। अभी www.bop.com.bk पर ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म फिल कीजिए और पाइए एक्सीलेंस यूनिट के जरिए 24 घंटे डेडिकेटेड सर्विसेज। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको तलाश है एक बेहतरीन लॉयर की, तो हमारे साथ मौजूद हैं डेनिस। Hi, my name is Dennis Joffman, managing partner at NI Lawyers. We deal with personal injury matters all over the GTA. We speak your language, and we have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. जी हाँ, हम आपके क्लेम को प्रोसेस करते हैं और अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी ज़बान बोलती हूँ, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। आप मुझे किसी भी पर्सनल इंजरी में कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए with ICC Immigration। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now